अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जिस तरीके से ये सारी वीडियो एक जाली साबित हुई, और ये पहला मौका नहीं है कि नून लीग की तरफ से इस तरह की जो वीडियोस जारी की जाएं, और इसका वाहिद मकसद ये है कि जुडिशरी को आप दबाव में लेके आए। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की ऑडियो झूठी साबित हुई। ये पहला मौका नहीं कि नून लीग की जानिब से ऐसी जालसाजी की गई हो। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज फेक लीक्स करके दबाव डालती हैं। मरियम नवाज ने टीम बना रखी है जो जाली वीडियोस बनाती है। अपनी पार्टी को भी काबू रखने के लिए ऐसा ही करती हैं। तारीख में किसी सियासी जमात ने ऐसी हरकत नहीं की। वाहिद मकसद अदलिया को दबाव में लाना है। समझते हैं कि फौज में जनरल हैं, वो दबाव में आ जाएंगे। मामले से मुताल्लिक कई किरदार भी बेनकाब हो रहे हैं। उम्मीद है अदलिया मामले पर किरदार अदा करेगी। इंतखाबात हर सूरत EVM पर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जो मदद दरकार होगी की जाएगी। नवाज शरीफ के बेटे भी वोट डालने के अहल होंगे। साकिब निसार की ऑडियो लीक पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाए। मामला शिद्दत के साथ मुल्क की सतह पर उठाया जाए। PDM सरबराही इजलास में इत्तेफाक। PDM का अगले साल आम इंतखाबात करवाने का भी मुतालिबा। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं माजी में जजेस के बयानात, हाल ही में राना शमीम का बयान हलफी और अब जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की ऑडियो लीक आ गई। अदालतों का एहतराम करते हैं मगर दिल दुखी है। अदलिया को एतमाद अपने किरदार की बुनियाद पर बहाल करना होगा। कहा मुश्तरका इजलास में कानून साजी के अमल को मुस्तरद करते हैं। चंद घंटों में 35 कवानीन पास करना मजाक था। ऐसे कवानीन भी पास हुए जो ऐवान में पेश ही नहीं किए गए। मौजूदा कानून साजी से इलेक्शन कमीशन पर हमला किया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को साजिश के तहत मुजरिम करार दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो ने पोल खोल दी। चीफ जस्टिस किसको कह रही हैं? मुझे हुक्म है, किसी दिन वो भी सामने आ जाएगा। क्या इकामा पर हुकूमत तोड़ने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑडियो का नोटिस ले सकती? शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं सिफारिशात पर केसेस के फैसले नहीं होने चाहिए। हलफनामा गलत है तो राना शमीम को सजा दें और सही है तो साकिब निसार को। मामला सुधारने के लिए मुल्क को वापस आइन पर लाना होगा। आइन और कानून के दायरे से बाहर तकरीर की हिमायत नहीं करते। कॉन्फ्रेंस मुकर्रीन के ख्यालात से कोई ताल्लुक नहीं। मकसद डायलॉग के लिए फोरम फराहम करना था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की आसमा जहांगीर से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस पर वजाहत। कहा चीफ जस्टिस साहिबान ने तकरीब को एजाज बख्शा। बार मशकूर है। बार हमेशा जमहूरियत, कानून और अदलिया की आज़ादी के साथ खड़ी रहेगी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए। हमारा कोई टैक्स कल्चर बना ही नहीं कभी भी। यानी टैक्स चोरी करना एक लोगों के लिए बुरी चीज लोग समझते नहीं थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मुल्क चला सके। मुल्क चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। वज़ीर आज़म का FBR ट्रैक और ट्रेस सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा माजी के हुक्मरानों ने जितना कर्जा लिया उनको तो सजाएं मिलनी चाहिए थी। टैक्स वसूली सिक्योरिटी का मसला बन चुका। हमारे यहाँ टैक्स कल्चर बना ही नहीं था। लोग समझते थे क्यों टैक्स दें कि हमारा पैसा बाहर जाता है। अमरीकी सदर बैरूने मुल्क जाता है तो सिफारत खाने में ठहरता है। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बाहर जाते थे तो बड़े बड़े होटल्स में रुकते थे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम 2021 में बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को खत लिखा। सरकारी अफसरान के तबादलों में कानून की खिलाफ वर्जी की गई। तबादलों के लिए वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से मुशावरत नहीं की। पुलिस अफसरान के तबादले की तजवीज़ कबूल नहीं। सिंध में सरकारी अफसरान की तादाद पहले ही कम है। नई तैनातियों के बजाय अफसरान का तबादला कर दिया गया। आम इंतखाबात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए? इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुताल्लिक 3 मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दे दी। EVM, इंटरनेट वोटिंग, हुकूमत से मतलूबा वसाइल के लिए कमेटियां तश्कील। इलेक्शन कमीशन की कमेटियों को जरूरी इक़दामात की तफसीलात पेश करने की हिदायत।
ہم ایک تربیت یافتہ جنگجو فوج ہیں، مادر وطن کا ہر قیمت پر دفاع یقینی بنائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں فرض کی ادائیگی میں جوانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ آرمی چیف کی بیدیاں میں اگلے مورچوں کے دورے پر گفتگو۔ آرمی چیف کا جوانوں کی تیاریوں اور بلند عزم پر اطمینان کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاہور کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، کور کی آپریشنل تیاریوں اور کورونا سے متعلق اقدامات کی تعریف۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور میڈیکل کالج کا بھی دورہ کیا، اسکول آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا سنگ بنیاد رکھا، کہا ایل ایم سی فزیکل تھراپی سمیت معیاری ڈاکٹرز تیار کر رہا ہے۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو بہادری کا ایوارڈ دینے کا ڈرامہ، پاکستان نے F-16 گرانے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی دعوے بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے دیے، کہا بھارتی پائلٹ کو ایوارڈ دینا اپنی عوام کو خوش کرنا اور خفت مٹانا ہے۔ عالمی ماہرین اور امریکی حکام نے F-16 نہ گرنے کی تصدیق کی تھی۔ پاکستان دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے مستعد ہے۔ پاکستان کے شدید ناقد کرسچن فیئر نے بھی F-16 مار گرانے کی تردید کر دی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے ابھینندن کو ایوارڈ دینے کی تقریب کو کامیڈی فلم شوٹنگ قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر بھی میمز کی بھرمار، بھارت کی جم کر کھجائی۔ سندھ میں گندم کی مبینہ چوری، ایکشن لیں گے تو چیخیں آسمان تک جائیں گی، وفاقی وزیر اطلاعات نے خبردار کر دیا۔ فواد چودھری نے کہا ہم قلت دور کرنے کے لیے گندم باہر سے منگوا رہے ہیں، سندھ نے آرام سے کہہ دیا ہماری گندم چوری ہو گئی، وزیر اعلیٰ سندھ اپنے لوگوں کو ٹھیک کریں۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا جوابی وار، کہا وفاقی حکومت ہر چیز کا ذمہ دار سندھ حکومت کو ٹھہراتی ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ گندم چوری ہوئی۔ وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے گندم بحران پیدا ہوا اور چینی کی قیمتیں بڑھی تھیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 3 نئے ایڈیشنل ججز تعیناتی کی سفارش، ارباب محمد طاہر، اعجاز اسحاق خان اور سمن رفعت امتیاز کے نام شامل۔ جوڈیشل کمیشن نے معاملہ حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کل نوجوانوں سے خطاب کریں گے، کامیاب جوان سے مستفید نوجوانوں کا کنونشن بلا لیا۔ وزیر اعظم نوجوانوں کے لیے 4 نئے پروگرامز کا آغاز کریں گے۔ 137 یونیورسٹیز میں 25 لاکھ طلبہ کے لیے کامیاب جوان مرکز کا آغاز کیا جائے گا۔ طلبہ کو کیریئر کاؤنسلنگ، اسکالرشپ، جاب پلیسمنٹ، بزنس سینٹر کی سہولت دی جائے گی۔ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے اس کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور میں نے اسی وقت ان کو اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا، لیکن چونکہ جوائنٹ سیشن تھی پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ تھوڑا انتظار کریں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، تو یہ میرے پاس پارٹی کی اور پرائم منسٹر صاحب کی امانت تھی اور میں نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کو سینیٹر بنانے کی راہ ہموار، سینیٹر ایوب آفریدی مستعفی، چیئرمین سینیٹ نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ ایوب آفریدی کو مشیر برائے اوورسیز لگا دیا گیا، کہتے ہیں سینیٹ کی نشست وزیر اعظم کی امانت تھی، خوشی کے ساتھ واپس کی۔ وزیر اعظم کی ثواب دید ہے، جسے چاہیں ذمہ داریاں دیں۔ مسابقتی کمیشن کا کوکنگ آئل اور گھی کی دوبارہ انکوائری کا فیصلہ، سپریم کورٹ نے مسابقتی کمیشن کو انکوائری کرنے کی اجازت دے دی۔ آئل گھی قیمتوں میں اضافہ، پام آئل قیمتوں میں اضافے کی وجہ قرار دیا گیا۔ انکوائری ٹیم نے انڈسٹری سے معلومات اور متعلقہ ڈیٹا طلب کیا۔ معلومات کی فراہمی میں چند کمپنیوں کی جانب سے عدم تعاون پر حکم جاری کیا گیا۔ مسابقتی کمیشن نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ پاکستان کی پہلی نیشنل سائبر سیکیورٹی اکیڈمی کا افتتاح، صدر عارف الوی نے سائبر وارفیئر اینڈ سیکیورٹی پر بین الاقوامی کانفرنس میں اکیڈمی کا افتتاح کیا۔ صدر عارف الوی نے کہا سائبر سیکیورٹی عالمی خطرہ ہے جس سے قومی سلامتی متاثر ہو سکتی ہے۔ صدر نے سربراہ پاک فضائیہ کے ہمراہ سائبر سیکیورٹی انڈسٹری کی نمائش کا دورہ بھی کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ نے صدر کو مقامی اور غیر ملکی ٹیکنالوجی ماہرین کے اشتراک سے جاری مختلف اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔
45% آلودگی گاڑیوں کے دھوئیں سے ہو رہی ہے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے ٹرکوں سے اتنا دھواں نکلتا ہے کہ ٹرک نظر نہیں آتا۔ ٹرک ٹھیک کروائیں ورنہ بند کر دیں گے۔ اسموگ سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، میئر لاہور کو اپنا فوکل پرسن مقرر کرنے کا حکم۔ قائم ہے۔ میں حکومت کی پرفارمنس پیش کروں گا، یہ اپوزیشن عظمیٰ ہمیں جیل بھیجے یار، ہم جیل جانے کے بھی تیار۔ عظمیٰ بخاری جیل بھیجوا دیں تو بخوشی چلا جاؤں گا۔ پنجاب اسمبلی کی راہداری میں حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں میں دلچسپ مکالمہ۔ فیاض الحسن چوہان نے عظمیٰ بخاری کو مشترکہ پریس کانفرنس کا چیلنج دیا تو عظمیٰ بخاری نے طنز کیا، آپ جیل میں اپنے لیے سیل بنا لیں، آپ پر ترس آتا ہے۔ FIA کی کارروائی، وزارت سندھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سابق مشیر نعمان سہگل گرفتار۔ ترجمان کے مطابق نعمان سہگل نے نجی بینک سے 96 لاکھ سے زائد قرضہ لیا۔ قرض کی ادائیگی سے انکار پر نعمان سہگل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ کراچی کے علاقے میں ٹراول سائٹ میں شوہر نے بیوی قتل کر کے خودکشی کر لی۔ پولیس کا کہنا ہے میاں بیوی میں جھگڑا شوہر کی دوسری شادی کی وجہ سے تھا۔ مقتولہ سمیرہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ ایک تو مہنگائی کا طوفان، اوپر سے ناجائز چالان۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر منور چورنگی پر ڈرائیور نے اپنے رکشے کو آگ لگا دی۔ کہا ٹریفک پولیس نے ناجائز پیسے مانگے، نہ دینے پر چالان کاٹ دیا۔ کوئی قرضہ تو کیونکہ ہمارا جو کام چلتا ہے سارا کریڈٹ پہ چلتا ہے، تھوڑا بہت یہ جو مال بچا ہے نہ ہونے کے برابر بچا ہے۔ 1 ہفتے سے 2 ہفتے سے کاروبار چلا تھا تو آگ لگ گئی۔ اتنا قرضدار 16 لاکھ روپے کا قرضدار ہے میرا بیٹا۔ کراچی صدر کوآپریٹو مارکیٹ کی آگ نے کئی دکانداروں کو سڑک پر لا کھڑا کیا۔ سانحہ کوآپریٹو مارکیٹ نے عادل مرزا کو 20 لاکھ کا مقروض بنا دیا۔ مال خریدنے کے لیے جو پیسے اکٹھا کیے وہ شولوں کی نثر ہو گئے۔ قرضدار دروازے پر آنے لگے۔ والدہ کہتی ہیں مالی حالات خراب ہونے سے کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ اگر یہ 5 تاریخ تک MEP نہیں دیتے ہیں اور یہ کلیئر نہیں ہوتا ہے تو ہم ایکسپورٹ پرمٹ جو ہم دیں گے ہم اس کو روک لیں گے، انوائس منگائیں گے، ہم خود اس کو ویریفائی کریں گے۔ تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اتنا دقت ان کو ہو۔ فیٹف کی انسداد منی لانڈرنگ شرائط، میری ٹائم وزارت نے فشریز کی برآمدی قیمتوں کی فہرست طلب کر لی۔ فہرست نہ دینے والے فشریز ایکسپورٹر کا پرمٹ منسوخ کر دیں گے۔ معاون خصوصی محمود مولوی کہتے ہیں برآمدات کی آڑ میں انڈر انوائسنگ سے اربوں روپے نقصان ہو رہا ہے۔ انڈر انوائسنگ ختم ہوئی تو فشریز ایکسپورٹ میں $600 ملین اضافہ ہو جائے گا۔ پاکستانی کا نوٹ پسند ہے تو ان کو ووٹ کا حق دینا ہوگا۔ نوٹ پسند ہے، ووٹ پسند نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا میں سمجھتا ہوں احسان نہیں ہے، انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم سے ان کو حق ملے گا اور وہ کسی ایک جماعت کو نہیں ووٹ کریں گے، وہ تمام جماعتوں کو ووٹ کریں گے، لیکن حق ان کا ڈیو تھا جو ان کو عمران خان صاحب نے دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے پر وزیراعظم سے اظہار تشکر۔ الیکشن کمیشن سے وزیراعظم ہاؤس تک ریلی۔ وفاقی وزراء فواد چودھری، علی محمد خان، زرتاج گل اور شہباز گل بھی شریک ہوئے۔ علی محمد خان کہتے ہیں عمران خان کی کوشش کی وجہ سے اوورسیز کو ووٹ کا حق ملا۔ اوورسیز کسی ایک جماعت کو نہیں، سب کو ووٹ دیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے آئی ووٹنگ کے قانون پر عمل درآمد سے متعلق یادداشت الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس۔ ملک میں کورونا کی صورتحال اور نیشنل ویکسین اسٹریٹجی پر غور کیا گیا۔ NCOC کا کورونا کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار، صوبوں کو ویکسینیشن تیز کرنے کی ہدایت۔ پراٹھے بنانے والے نثار احمد نے ماسکو میں برونز میڈل جیت لیا۔ انٹرنیشنل کک باکسنگ چیمپئن شپ ماسکو میں پاکستان کے نثار احمد نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں تاجکستان کے کک باکسر کو زیر کیا۔ نثار کے پاس ایونٹ میں شرکت کے لیے پیسے نہیں تھے۔ عوامی سپورٹ کے بعد نثار احمد نے ایونٹ میں شرکت کی۔ پاکستانی کے سید عبید محمد نے 64 کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ آپ جہاں پہ بھی مسٹیک کریں گے تو آپ سے وہ اگلی ٹیم میچ لے جائے گی۔ تو یہ گروپ جو ٹیم ہے یہ کافی کین ہے، سارے
ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں پرفارم کروں. انفارچونیٹلی ویسا نہیں ہوا لیکن کرکٹ اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں. T20 کے بعد اب باری ہے ٹیسٹ کی. قومی ٹیسٹ اسکواڈ کل سے چٹاگانگ میں ٹریننگ کا آغاز کرے گا. بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ٹیسٹ 26 نومبر سے کھیلا جائے گا. کپتان بابر اعظم کہتے ہیں خامیوں کی نشاندہی ضروری ہے. پاکستان کو T20 سیریز کی فاتح ٹرافی بنگلہ دیش بورڈ کے سربراہ ٹیسٹ سیریز کے اختتام پر دیں گے. ابوظہبی T10 لیگ کے سنسنی خیز مقابلے. آج پہلے میچ میں دکن گلیڈیٹرز نے ناردرن واریئرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. دوسرے میچ میں بنگلہ ٹائیگرز اور چنائی بلیوز کا مقابلہ جاری. تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل اے سپورٹس پر براہ راست. شائقین لیگ کی لائیو سٹریمنگ بھی دیکھ سکتے ہیں ARY زیپ پر. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2109 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 210 درہم. 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.